मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मसला यही है, इससे बहुत सारे मसले हल होते हैं, समझ रहे हो। ये जो बातिल फ़िरक़े हमसे मुतालबे करते रहते हैं, मैं बार बार एक मसले को छेड़ता हूँ, इसी मुनासबत से आज छेड़ लूँगा। अक्सर एक सवाल पूछा था, तो क़ज़ाए उम्री की क्या दलील है इस्लाम में? इतनी सारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं, 10 साल की नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं तो नमाज़ें सारी पढ़ना ज़रूरी हैं, कोई हदीस लेकर आओ। अक्सर मुतालबा कर रहे होते हैं ना आजकल के स्कॉलर कि क्या दलील है भाई 10 साल। भाई हमारे ज़िम्मे दलील पेश करना है। आपने हमसे कहा ना कि हदीस लेकर आओ, हर मसले पर हदीस नहीं होती है। हदीस में उसूल ज़ाब्ता बयान कर दिया, अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। जो दावा करेगा दलील उसके ज़िम्मे है, ये हदीस में आ गया। तो हम ये तो साबित कर देंगे अकल से कि मुद्दई आप हो, दावा करने वाले हम नहीं हैं। मुद्दई आप कैसे हो? इस्लाम में हमें यही मिलता है कि जब नमाज क़ज़ा हुई है, चाहे जानकर क़ज़ा हुई, नबी की सीरत से हमें यही मिलता है। नबी की 4 नमाज़ें क़ज़ा हुई मैदान जंग में, क्योंकि उस वक्त जंग में कैसे नमाज़ पढ़नी है ये हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। 4 नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, तो नबी ने पहले उनकी क़ज़ा पढ़ी है, फिर इस्तिग़फ़ार। तो आपकी नमाज जानकर क़ज़ा हो, भूले से क़ज़ा हो, 4 हों या 4000 हों, इस फ़र्क पर आपके पास कोई दलील नहीं है। अब दलील आपके ज़िम्मे है कि अगर 4 नमाज़ें क़ज़ा हों तो पढ़ी जाएंगी, 4000 क़ज़ा हों तो नहीं पढ़ी जाएंगी। इसकी क्या दलील है आपके पास? इस पर क्या हदीस है आपके पास? ये तो आपने जुर्म किया ना, 10 साल नमाजें छोड़ी हैं। तो फौरन आयत पेश कर देते हैं, मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन में कोई हरज नहीं रखा। सवाल पैदा होता है, इसकी क्या दलील है कि इसमें हरज है? 10 साल की नमाजें किसी पर लाजिम करने में हरज है? कहाँ हरज है भाई? हम 10 साल की नमाजें ये थोड़ी कह रहे हैं कि एक दिन में पढ़ो, हम कह रहे हैं 10 साल की नमाजें 10 साल में पढ़ो आप। अब भी हरज है क्या? अपनी तरफ से चीजें बनाते हैं। आजकल मार्केट में चाइना का माल बहुत बिक रहा है मजहब के नाम पे। तो इजमाई मसला है ये कि अगर नमाज क़ज़ा हो गई, चाहे 10 साल हो 20 साल हो, आपको वो तौबा के साथ वो क़ज़ाए उम्री भी करनी पड़ी। इजमाई मसला है, जो इजमा के खिलाफ जाता है दलील उसके ज़िम्मे होती है। इसी तरह औरतों मर्दों की नमाज का फ़र्क जो मैं बताते रहता हूँ, इजमाई मसाइल है ये कि औरतें सिमट के नमाज पढ़ेंगी। अब जो इजमा के खिलाफ जाएगा दलील उसके ज़िम्मे है कि वो पेश करे कि औरत के बारे में अलग से हदीस पेश करे कि नहीं, औरत भी मर्दों की तरह नमाज पढ़ेगी। जब तक हदीस नहीं है तो इजमा से ये बात साबित है कि कैसे पढ़ेगी, सिमट के नमाज पढ़ेगी। तो और भी एक मैंने बताया था ना, गांव में जुमा नहीं होता, बताया था ना मसला। एक अहले हदीस आलिम है, उन्होंने मेरे खिलाफ एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया फौरन। मैंने इस पे दलील भी दी थी कि गांव में जुमा नहीं होता। क्यों? सही हदीसों में ये मजमून है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा कराम गांव देहातों से बारियां लगा के जुम्मा पढ़ने आया करते थे मदीना में। ये बारियां क्यों लगाते थे? क्योंकि वहाँ गांव में जुमा नहीं होता। वो जुम्मा पढ़ने के लिए ना गांव के लोग आते थे, इस दफ़ा इनकी बारी है, ये जाके वहाँ जुम्मा पढ़ेंगे, और अगली दफ़ा उनकी बारी। यंताबूना के अल्फाज हैं, सही हदीस है ये। कितनी बड़ी दलील है। हालांकि जोहर की नमाजें तो वो बारियां लगा के नहीं पढ़ने आ रहे नबी के पीछे, फजर की नमाजों में बारियां नहीं लगा रहे, असर की नमाजों में बारियां उनको पता है यहां हो जाती है, जुम्मे में बारियां लगा रहे हैं वो। तो अहले हदीस आलिम ने फौरन, एक तो वो बाज इनके उलमा ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा है, वो तंज बहुत करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। तो मोहतरम ने फौरन एक मेरे खिलाफ क्लिप बना दिया। अब चूंकि ज़्यादा मशहूर नहीं है, मैं नाम लूँगा तो मशहूर होने का ख़तरा होता है। फिर बाज़ दफ़ा किसी मशहूर के ख़िलाफ़ इंसान बयान इसलिए करता है ताकि वो मेरा नाम लेके रद्द करें और मैं भी फैल जाऊँ। उन्होंने मेरे खिलाफ क्लिप बना दिया। इस हदीस का कोई जवाब नहीं दिया। कितनी बड़ी दलील है ये। जवाब ये दिया कि फ़लाँ हदीस में मिलता है कि बहरैन में एक गाँव था जहाँ जुम्मे की नमाज होती थी। लोगों ने कहा कि सबके कमेंट्स उनके हक़ में कि यार ज़बरदस्त जवाब दे दिया। ये तो आप हमारी कौम की सेंस है। कोई पूछने वाला नहीं है कि मक्का मदीना से टापते टापते आप पहुंचे कहाँ? बहरैन। जबकि दीगर रिवायात से पता चलता है कि वो गांव नहीं था, कस्बा कबीरा था, बहुत बड़ी आबादी थी वो। करिया कबीरा होना, ये बड़ा कस्बा, वो भी शहरी के हुक्म में है। ये तो खुद इस बात की दलील है कि अगर
بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا, تو یہ تو ہماری دلیل ہے کہ اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگوں میں تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو, مجتہدین کو. آج کل کے اسکالرس کو فالو مت کرو, بہت خلط مبحث کر دیتے ہیں یہ لوگ, دائیں بائیں بائیں سے دائیں. میں وزیر آباد میں تھا نا, تو 3 طلاق کے مسئلے پر بڑی بحث ہوئی وہاں پہ. میں نے پورا مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو کسی نے مجھے ایک اہل حدیث کا فتویٰ لا کے دکھایا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اب یہ پرانا دور ہے, اب تو لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو ان کے الفاظ یہ تھے ان عالم کے کہ دیکھو اب تو مصر میں بھی قانون بن گیا کہ 3 طلاقیں 1 ہوں گی, اور اب تو سوڈان میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں 1 ہوں گی, اب تو فلاں ملک میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں 1 ہوں گی. تو وہ بڑے متاثر ہو کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے ملک 3 طلاق کو ان کی عدالتیں 1 کر رہی ہیں, پرانا قانون ختم کر کے نا 3 طلاق 3 والا ختم کر کے 1 پہ لا رہی ہیں, تو یہ سارے بیوقوف تو نہیں ہیں. میں نے کہا انہی کی اس بات میں ان کی دلیل کا جواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں مصر میں 1965 میں 3 طلاق کو 1 قرار دیا گیا, حالانکہ مصر میں اسلام 1965 میں آیا ہے, حضرت عمر کے دور میں آیا ہے. یہ تو تبدیلی کے لفظ ہیں کہ قانون تبدیل کیا گیا, اس کا مطلب 1965 تک مصر میں 3 طلاقیں کتنی تھیں؟ 3 تھی. یعنی 1300 سال تک عدالتوں میں یہ حکم رہا ہے 3 ہوں گی. 1300 سال کے بعد والا مصر اچھا ہے, 1300 سال تک مصر کے علماء عدالتیں گھاس کھا رہی تھی بیٹھ کے. یعنی جس پہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا اس فتوے پر, یار بڑا زبردست مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا نا, وہ جو اہل حدیث عالم تھے کہ یار مصر نے بھی, یہ پاکستان اور بر صغیر اور انڈیا پاکستان کے یہ دیوبندی وہاں بڑے یہ لوگ ہیں جو ٹس سے مسنی ہوتے ہیں, اندھے مقلد ہیں, باقی تو براڈ مائنڈیڈ حکومتیں ہیں, قرآن و حدیث پر فیصلہ کر رہی ہیں وہ. ابے یہ براڈ مائنڈیڈ حکومتیں ہیں, آ جا رہا ہے اسلام یہاں پہ. سوڈان میں آج اسلام آیا ہے, کہہ رہے سوڈان میں بھی 1955 میں کر دیا یا 65 میں کر دیا. میں نے کہا سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت تک تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں؟ 1 ہو رہی. یہ خود اس فتوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا, بولے گا 1200 سال سے گھاس کھا رہے تھے کیا, اب تمہاری سمجھ میں قرآن و حدیث آیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. 1200 سال سے کیا کھا رہے تھے تمہیں یہ نہیں پتا تھا طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ 1 ہوتی ہے؟ اور ہمیں کہتے ہیں دیوبندی یہ ایسے کرنے, فلانے ایسے کرنے. ابھی ایک اور مولانا صاحب ہیں جنہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا نا, انار والا, جو میں نے رجوع کیا تھا یہ حدیث مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوگی. انہوں نے پھر 3 طلاق پر بنایا کہ دیوبندی کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. پھر سعودیہ کے مفتیوں کے حوالے دیے 3 1 ہوتی ہیں. کس قدر خیانت کر رہے ہو یار آپ. دیوبندی 3 کو 3 نہیں کہتے, سارے صحابہ 3 کو 3 کہتے ہیں, تابعین 3 کو 3 کہتے ہیں, چاروں امام 3 کو 3 کہتے ہیں, امام بخاری 3 کو 3 کہتے ہیں. مگر ان کی ٹھڑک دیکھو آپ دیوبندیوں کے خلاف. جہاں کسی دیوبندی کو ذلیل کرنے کا موقع ملتا ہے نا, نام کس کا لیتے ہیں؟ دیوبندی. ایسا کہہ رہا ہوں, نیچے بھی سارے انہی کے مکھنچو اندھے مقلد کہہ رہے ویل ڈن زبردست. دیوبندی 3 کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دیوبندی ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 3 کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عمر 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عثمان 3 کو. سارے صحیح سندوں سے ثابت ہیں. ایک سند پر بھی غیر مقلد یا اہل حدیث حضرات اعتراض نہیں کر سکتے اس کی. حضرت علی کو تو کسی نے کہہ دیا کہ ان کی طرف نسبت کر دی کہ آپ نے 3 کو 1 کہا, وہ تو غضبناک ہو گئے. اتنی واضح. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں جو 3 کو 3 نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں. امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل. لیکن اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا چند سعودیہ کے 1-2 مفتیوں کا حوالہ دے دیا, اور جو سعودیہ کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام جن کا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کی رائے کو فالو کرتے ہیں, وہ سارے ایک طرف. تو چند لوگوں کا جو ان کی رائے کے موافق تھے وہ حوالہ دے کے سارا نزلہ کس پہ گرایا جا رہا ہے؟ دیوبندی ایسا کرتے ہیں, دیوبندی ایسا کرتے ہیں, فلانا ایسا کرتے ہیں. تو لوگوں نے بھی برا بلا کہا ہوا ہے. یہ منجن بک رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں میرے بھائی؟ بولو, مذہب کے نام پہ فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ منجن بک رہا ہے. ٹھیک ہے نا, فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ کیا بک رہا ہے؟ منجن. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل میں گیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن حدیث میں تو 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں, حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی غلط بیانی ہے, قرآن حدیث میں بھی 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اور اسی وجہ سے شافعی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟
تین. اسی وجہ سے مالکی بھی کہتے ہیں کہ تین کتنی ہوتی ہیں؟ تین. اسی وجہ سے حنبلی بھی کہتے ہیں کہ تین. کی سارے چاروں اماموں نے اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے, سب ایک ہی رزلٹ پہ پہنچے ہیں. اب سعودی عرب کی عدالتوں نے بھی تین کو ایک کر دیا ہے. رپورٹیں آ رہی ہیں, ابھی مستند خبر نہیں ہے, لیکن یہ کب کیا ہے؟ سن 2022 میں یا 21 میں. سعودیہ میں اسلام سن 2021 میں آیا 22 میں آیا؟ بولو. سعودیہ سے تو اسلام نکلا ہے. سعودیہ کی کورٹ میں سن 2022 تک, یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے نا, 45 سوری, تو 1445 سال تقریباً ہجرت کے بعد جب طلاق کے حکام نازل ہوئے, وہ 2-4 سال نکال لیں آپ, اس سے لے کر اب تک تین کتنی تھیں؟ تین تھیں. اب جا کے سعودی کورٹ نے کچھ چینجنگ کر کے تین کو ایک کر دیا. کون سے سعودیہ کو مانو گے؟ 15ویں صدی والے سعودیہ کو, یا جو 1400 سال سے سعودیہ میں اسلام آیا وہ والے مانو گے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہمارے اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ یار سعودی کورٹ نے بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا. آپ خوش نہ ہو, اس سے اسلام کا بیڑا کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. جب غیر مسلم ہسٹری پڑھے گا نا, وہ کہے گا اتنا بیوی کے حلال حرام کا مسئلہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو 1400 سال جو پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت اور مغل بادشاہوں کی حکومت, جتنی بھی امپائرز رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں کی, سعودیہ کی حکومت سعودیہ, یو اے ای کی حکومت, ساری عدالتوں میں 1200-1300 سال تو یہ کورٹ سے فتویٰ جاری ہوا ہے, کورٹ سے فیصلہ, کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 دفعہ طلاق کا ورڈ دہرایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. اور اب 15ویں صدی میں جا کے یہ دوبارہ سے اجتہاد کر رہے ہیں. تو یہ تحریف عیسائیوں نے کی ہے, یہودیوں نے کی ہے. بھائی مسلمان علماء اسکالرز اس تحریف کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. یہ تو وہ تحریف ہیں جو یہود و نصارہ نے اپنی عقل استعمال کر کے کی ہیں اپنے مذہب میں. وہ بھی یہی کہتے تھے. 3 طلاق کو ایک کہنے والے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 طلاق کے بعد عورت کا گھر اجڑتا ہے, ایکچولی وہ حلالے کی طرف جاتی ہے, ایکچولی یہ ہوتا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی آپ کی رائے پر شریعت کا مدار نہیں ہے. ایسے تو ایکچولی کر کے نا یہود و نصارہ نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا دین کا. یہود و نصارہ نے تو تحریفیں کی, طلاق کا دروازہ ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا ایکچولی جب طلاق ہوتی ہے گھر اجڑتا ہے, لہٰذا سب سے طلاق پہ پابندی لگاؤ. انہوں نے تو پھر 4 شادیوں سے بھی زیادہ ان کے مذہب میں اجازت تھی. انہوں نے کہا ایکچولی جب ایک بیوی کے بعد دوسری آتی ہے, پہلی کو تکلیف ہوتی ہے, پادریوں نے 2 شادیوں پر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ یہ تحریف علماء ہونے نہیں دیتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علماء یہ تحریف نہیں ہونے دیتے. وہ آواز اٹھاتے, بولتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس تحریف کو. بھائی قرآن آج تھوڑی آیا, صدیوں سے جو آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہم چاروں اماموں کی اتباع کا حکم دیتے ہیں تاکہ آپ ٹریک سے ہٹیں نہیں. قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو کوئی بھی منجن بیچ کے نا ٹریک سے ہٹا دے گا. اس وجہ سے ہم اس کی پابندی کا حکم دیتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے رکھو. سمجھتے ہو بات کو؟ میرے موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن وہ بات چل رہی تھی نا کہ آپ کی مطلب کی دلیل تھوڑی دی جائے گی. دلیل وہ دی جائے گی جو جس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آ رہا ہے. اور کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ آج کل دے رہے ہیں طلاقیں, اور طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, فلاں سے فتویٰ لے آؤ, فلاں سے فتویٰ لے آؤ. زبانوں پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. اللہ نے جب کوئی نظام بنایا نا, بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے. انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں اللہ کا قانون پہنچتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے عورت کا گھر برباد ہو رہا ہے, لیکن اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو اسلام چاہتا تھا. ناجائز ہے طلاقیں دینا اکٹھی, لیکن اللہ نے نافذ اس لیے کیا ہے کہ اختیارات اللہ نے مرد کو دیے ہیں طلاق دینے کے, مرد کو دیے. عورت کی جان چھوٹنا اسلام میں مرد سے آسان نہیں ہے. یہ عدالتی خلا ولا تو بکواس ہے, بالکل فضول چیز ہے یہ, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. فضول چیز ہے بالکل. کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے جج سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا یہ بکواس ہے, یہ فضول ہے, یہ طلاق ولا کے جو آپ لوگ دے رہے ہو نا کورٹ میں بیٹھ کے. بڑے جج تھے, تو تھوڑی سی بحث بھی ہو رہی تھی ان سے میری. وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوئی. میں نے کہا ایکچولی نہیں ہوتا. آپ بول دو یہ اسلام نہیں ہے, یہ پاکستان کا قانون ہے, اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ, آپ اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ. تو یہ کوئی نہیں ہوتا ایکچولی. جس کی بیوی ہے وہی سالہ طلاق دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. جج وج نہیں دے سکتا طلاق, چند صورتوں کے علاوہ. وہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں. بے تحاشا مار پیٹ, بالکل ہی نان نفقہ بنیادی نہیں دے رہا, نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بعض لوگ شادی کر کے نکل گئے باہر, 4 سال بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے,
بیوی رابطہ کر رہی ہے بھائی یا تو مجھے رکھو یا چھوڑو, کچھ کرو, کہنے نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا. یہ سچویشن میں پھر شریعت نے کچھ رائٹس دیے عدالت کو. نارملی یہ بولو نہیں ہوتا. تو خیر اب ایکچولی کر لو گے تو اس میں بھی بہت کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جن اصولوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرتی ہے نا, وہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلام کے قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایکچولی اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو چاہتا ہے ایکچولی سب کے ساتھ اچھا ہو, تو ایکچولی اگر ہم عورت کے اختیارات بڑھا دیں تو سوسائٹی میں کیا ہوگا, اس پہ ظلم نہیں ہوگا. بھائی یہ پھر یونائٹڈ نیشن کی تقریریں ہیں, ٹھیک ہے نا. اسلام جو 1400 سال پہلے آیا اور اسلام نے عورت کے فائدے کے لیے قانون بنایا ہے. بعض دفعہ ایک پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن بہت سی محفوظ ہو رہی ہوتی ہے. سب سے بڑی حکمت یہ کہ جب مرد کو پتا ہوتا ہے نا میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جائے گی نہیں, وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے, جائیدادیں اس کے نام کرے گا, اس کے لیے پراپرٹی بنائے گا, وراثت کوشش کرے گا. جب پتا ہے کہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے یہ کیا ہو سکتی ہے, شارٹ, پھر اس کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے. پھر اس کا کبھی بھی جا سکتی ہے تو چھوڑو, ٹائم پاس کرو, زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ گورے کرتے ہیں. تو یہ میں جلدی